वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम लिए हुए हाजिर है ब्रेकफास्ट शो और आपकी खिदमत में सलाम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी नींद ली होगी। लंदन का मौसम जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये बारिश जो है ये तो यहाँ की खास सौगात है और मौसम जो है थोड़ा सा अबरआलूद भी है, हल्की हल्की सी सर्दी भी है, लेकिन इट्स वेरी एंजॉयबल वेदर। जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो अगर आप जैकेट वगैरह आपने पहनी हो तो अच्छा लगता है। सुबह सवेरे खुशगवार आबो हवा, और जब परिंदे चहचहाते हैं खुदा उनकी तारीफ करते हैं। तो अगर आप सुबह सवेरे अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो अगर आप हमदो सना करते हुए, मज़ामीर गाते हुए, खुदा की तारीफ करते हुए आप सुबह सैर कर रहे हो। एक और भी अच्छी चीज है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी मैं समझता कि बूम पे है, बड़ी अरूज पे है। अगर आप अपना मोबाइल ले लेते हैं और आपने हेडफोन लगाए हुए हैं और ज़बूर और गीत आप उनको डाउनलोड कर लें और सुबह सवेरे आप उन मज़ामीर को, गीतों को गाते हुए, खुदा उनका कलाम सुनते हुए आप वॉक करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना वक्त आपने गुजार दिया। वैसे अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो आपको हो यार 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। But when you are praising or worshiping and you're walking on the street or in the garden, in the park, so you will enjoy that. So you're not only taking care of your body, but you're taking care of your soul as well. So try to practice that. कल जब मैं शाम को वॉक के लिए निकला और मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, खुदा की तारीफ में जो गीत और मैसेजेस मैं सुन रहा था, तो पता भी नहीं चला 1 घंटा गुजर गया। तो बात यह है कि प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस में कम है परफेक्ट। तो आइए खुदा की हम दोस्ताइश का गीत गाते हैं। साम 92। क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना आए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि आए खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसरत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू है खुदावन अब्दुलबाद बुलंद है। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। चीजों मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी वेलकम करना चाहता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ सुबह सवेरे हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आई जस्ट वांट टू से वेलकम टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। I think you are very happy with the picture quality and the sound quality. If there's any issue, please let me know. तो आइए दुआ करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। उसकी हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। तो अपने सर खुदावन के हजूर झुकाएं, खुदावन से दुआ मांगें, खुदावन आपको यकीनन बरकत देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तो कितना अजीम है, तो जो प्यार से भरा है। सचमुच हैवान खसलत अहमक तेरे अजायब को, तेरी कुदरत को नहीं पहचानते। खुदावन तो जो हमें जिंदगी बख्शता है, तो जो हमारा खालिक और मालिक है, तो पाक है, तो कादिर मुतलिक है, अल्फा और ओमेगा है, तू ही इब्तदा और इंतहा है। खुदावन तू जो लाजवाल है, तेरी मोहब्बत लाजवाल
اور لا تبدیل ہے۔ خداوند ہم تیری پاکیزگی کے لیے، تیری قدوسیت کے لیے، تیری یکسانیت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ ہم زندہ خدا کے پرستار ہیں۔ میرے یسوع جی، آپ کا شکریہ، آپ کو دھنیواد کہتے ہیں کہ آپ ہمارے منجی ہو، آپ ہماری نجات کی راگنی ہو۔ پاک روح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی سہانی صبح ہم آپ کی برکت چاہتے ہیں، آپ کا مسا چاہتے ہیں، آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے۔ خدا ہماری اس التجا کو سنیے اور قبول کیجیے۔ یسوع کے زندہ، قادر اور قدرت والے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ایک بہت خوبصورت انگلش کا گیت ہے جو کہ مختلف کوائروں میں بھی مختلف لوگوں نے گایا، تو آئیے ہم اس گیت کو سنتے ہیں۔ لیکن اس گیت کو سننے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں، اور زبور 103 اس کی جو بنیاد ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو آئیے خداوند کی حمد کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور try to meditate upon the glory of God۔ خداوند کا Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing this song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich and loud, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the wind draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship
Give him praise. آج ہم دعا کے ایسے حصے میں ہیں مضمون کے جس کو ہم بڑے دھیان سے سنیں اور سیکھیں. خداوند کے پاک کلام کو آپ لیجئے، بائبل مقدس کو اپنے پاس رکھیے، اپنی نوٹ بک کو لیجئے، خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیے. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب، پہلی آیت سے لے کر 14 آیت تک. Gospel according to St. John, chapter 14, verse 1 to 14. خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے. یسوع نے فرمایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہاری جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. توما نے سے کہا، آئے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، بے راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا، آئے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے سے کہا، آئے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. میں تم سے کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. خداوند کے زندہ بابرکت خوبصورت کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے خداوند کی حمد اور تعریف کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک خوبصورت گیت جو آپ سب کا دل پسند بھی گیت ہے، ہم عارف راجر اور لیوٹوینز کے ساتھ مل کر اس گیت کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو
جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا بہے گا ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا بہے گا ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل یوں تیری وفا کا تیز آندھی کا جیسے سناٹا برسے بادل یوں تیری وفا کا آسمان زمین پہ اتر آئے گا آسمان زمین پہ اتر آئے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے ہم پہ تیرا فضل قیمتی ہے کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے الزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا الزم بھی سامنے سے ہٹ جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بن خدا تیرے روح سے خداوند خدا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا آئیے خداوند سے دعا مانگیں ہاللویا تھینک یو جیسس تھینک یو ہولی اسپرٹ for this fresh anointing, for this assurance, for your wonderful promises that there is nothing impossible for you. Everything is possible by your might
by your power, through your Holy Spirit. Heavenly Father, we give you praise. We honor you because you are worthy of all the praise and honor. There is none like you. You are our Redeemer. You are our Comforter. We give you praise for this fresh anointing of your Holy Spirit. Help us that we may understand your wisdom, your word. बरकत दीजिए। पाक गुरु, आइए हमसे बात कीजिए, हमें सुनने वाले कान दीजिए, हमारे ज़हनों की मिट्टी को तैयार कीजिए। फरमा, क्योंकि हम सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हाँ, praise the Lord. You can't imagine how powerful is anointing, and I can feel that there is anointing of the Holy Spirit in your home, upon your life. मैं महसूस कर सकता हूँ, because God is everywhere. When I was reading this scripture, John chapter 14, it's about the comfort. आपका दिल ना घबराए। हमारा दिल घबरा जाता है, बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं। खुदा कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। There's an assurance in this text, assurance about everlasting life. वादा कौन कर रहा है? That is the most important thing. Who's same yesterday, today and forever. उसके सारे वादे हाँ में हैं। आज जब हम खुदावंद के मुंह की बातों पर गौर करने को हैं, हमने एक सीरीज शुरू की, ज्यूल ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। हमारी जिंदगी में ये हीरे जवाहरात कितने अहम हैं, और हमने इस बात पर गौर किया कि माफ करना क्या है, कैसे माफ किया जाए। फिर हमने दुआ के मजमून को शुरू किया। हमने सीखा कि दुआ क्या है। The people, those who are joining us, I just want to recollect our mind. मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं दोहराई करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना अच्छा लगता है कि आपने क्या सीखा था। It's a requirement of the teaching. दुआ का सब्जेक्ट हमने उसके बारे में जब शुरू किया तो हमने सीखा कि दुआ जो है ये कम्युनिकेशन है। It's very important to communicate with God. If you are anxious about the communication with your friends, with your family, with your children, with your parents, all the world, they are after the communication. गुफ्तगू करना, राब्ते में रहना हम सब पसंद करते हैं। दुआ खुदावंद से राब्ता है, कम्युनिकेशन है। दुआ की अक़साम हमने सीखी। सिफारिशी दुआ है, शुक्रगुजारी की दुआ है, दुआए तनवीर है खुदावंद के पाक कलाम के लिए। तो दुआ की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं उनके बारे में हमने सीखा। Then we have learned about the ingredients of prayer. जैसे आप कुछ चीज पकाते हैं तो उसके ingredients होते हैं, उसके अज्जा होते हैं। तो इसके जो ingredients हैं प्रेयर के, वो हैं humbleness, faith, clean hearted, try to understand your relationship, obedience, love, trust. These are the ingredients of your prayer. Then we focus upon the method, body posture. आप कैसे दुआ करनी है, हाथ फैलाकर, घुटने टेक कर, मुंह के बल होके,
So there are different style of prayer. मांगने का एक तरीका है, उस तरीके से मांगना चाहिए। बहुत खूबसूरत गीत है अनिस मल साहब का कि मांगने का एक तरीका है, उस तरीके से मांगे तो पाए। दुआ किस वक्त मांगी जाए? There is no specific time, but you can set your own timetable. चाहे सुबह का वक्त है, चाहे दोपहर का है, चाहे शाम का है। I understand sometimes the women, they are so busy in the morning. They need to prepare the breakfast. They need to get ready their children. So they don't have enough time to spend time in prayer. But in your free time, in the afternoon, you can spend enough time in prayer. In the same way, the male persons, they are getting ready for the office. They want to go for a job. Sometimes people, they are coming late in the night. So they don't have enough time to pray. So you can set time for your prayer. खुदावंद के पास आने के लिए आपको इस बात के लिए कोई अपॉइंटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई सेट जो एक खुदावंद का टाइम टेबल नहीं है। आप किसी वक्त भी, किसी जगह भी आप खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि इब्राहिम हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं, अय्यूब दुआ करते हुए नजर आते हैं, मूसा की दुआ है, एलिया, एलिशा, दाऊद। मज़मीर में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे ज़बूर हैं, मोर देन 40, जो एक दुआ का पैटर्न है। और खुदा यीशु मसीह जब जान करने की हालत में थे, उन्होंने जब अपनी जान दी तो उनके लबों पर दुआ थी, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। खुदावंद ने शफायत की सलीब पर। खुदा यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत अच्छा नमूना है। उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। Then there was a cry on his lips when he was abandoned for our sins. जब उसको छोड़ दिया गया तो ये दुआ भी उसके लबों पर थी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबक्तनी। सो नए अहदनामे में हमें दुआ की तालीम मिलती है। यीशु का तरीका हयात हमें मिलता है कि वो सुबह सवेरे उठकर दुआ के लिए जाते थे। खुदा तमाम रात हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे इन बातों को। तो दुआ जो है ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम जुज़्व है। When we are living in this modern society, which is a problem with the new age movement, जहां पर लोग खुदा को भूले हुए हैं, खुदा को पसंद नहीं करते। What is the purpose? What is the purpose of prayer in this modern world? क्या मकासद हो सकते हैं दुआ के लिए? इससे पहले कि मैं उन मकासद पर जाऊं, I just want to share few excuses. अगर ये कोरोना ना होता तो शायद मैं लोगों के इंटरव्यू करता और आप उसको भी एंजॉय करते। मैंने एक प्रोग्राम किया गुस्से पे, और उसमें मैंने स्ट्रीट वो था, मेरा शो था, रोड शो था, बाइबल टीवी रोड शो। तो मैं दोबारा उसको शुरू करूंगा, ये बस एक हफ्ते की बात है। देन यू विल एंजॉय द प्रोग्राम्स, जो लाइव शो होंगे रोड पे, उसको आप एंजॉय किया करेंगे। तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि जी आपको कभी गुस्सा आता है? हाँ जी आता है जी, गुस्सा आता है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो जवाब दे रहे थे। तो एक मौलवी साहब मुझे मिले ब्रॉडवे पे साउथ हॉल में, उनसे मैंने पूछा जी आपको गुस्सा आता है? तो कहते हैं जी हाँ जो गुस्सा आता है, तो मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जमीन पर कलाबाजियां लगाता हूँ।
تو ایک بھائی نے کہا جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں. تو دیز آر ڈفرنٹ فیڈ بیک. اینی ہو، تو میں چاہتا تھا کہ اس پروگرام کو تھوڑا سا میں اور زیادہ خوبصورت بناتا آپ کے لیے اور لوگوں کی جو رائے لیتا. لیکن شاید اس ویری سینسٹیو کویسچن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ give me one solid reason why we should not pray, آپ لکھ لیں اپنے پاس. میں کسی کی عدالت نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا. I don't want to create guilty conscious. لیکن اگر آپ ایک ایکسکیوز مجھے دے دیں کہ کیوں آپ دعا نہیں کرنا چاہتے, اور there is a way of communication. You can send me the message through this Facebook کہ آپ اگر دعا نہیں کرتے تو آپ کے پاس کیا ریزننگ ہے. شاید کچھ لوگ embarrass فیل کریں, نہ بھی لکھنا چاہیں, لیکن we need to be very bold. Whether you are Christian or non-Christian, you should have some genuine reason, genuine excuse why you are not praying. And I know that people are not praying. I know that because I've been in ministry for more than 30 years. اور مجھے پتا ہے, مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ تو کمیونٹی کی مڈ وائف ہیں, آپ کو سارا پتا ہے. تھینک یو یار, آپ نے یہ نام دیا. تو جب میں میسج دیتا ہوں تو میرا مقصد جو ہے بھائی وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ڈی گریڈ کروں. میرا مقصد جو ہے وہ آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سکھانا ہے. تو خیر جو بھی میسج دیا میں آپ کے لیے اس کا شکر گزار ہوں, لیکن آپ نے پازیٹیو سینس سے مجھے پتا ہے آپ نے کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ دعا کے جو ایکسکیوزز ہیں میرے پاس, جو 5 جو میجر ایکسکیوزز ہیں جن کو میں نے تجربہ کیا ہے اپنی کلیسیائی زندگی میں, پاسبانی خدمت میں. ہم اس لیے دعا نہیں کرتے. پہلا ایکسکیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو سب معلوم ہے. We don't need to tell God what is our need. And God knows everything. میں ساتھ ساتھ ان ایکسکیوزز کے جواب بھی دوں گا اور پھر آگے ہم بڑھیں گے. Of course, خداوند کو سب معلوم ہے. He knows everything. لیکن ہمیں خداوند کے حضور اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ ایکسکیوز جو ہے which is very common, کہ مجھے دعا کرنا نہیں آتی. Acceptable? Of course, میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا. میں ان الفاظ پر قائم ہوں کہ prayer is an art. It's a skill. جیسے آپ کسی بادشاہ سے ملتے ہو تو آپ کو پروٹوکول فالو کرنا ہوتا ہے, آپ کو ایک ڈریس کوڈ دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے جب میں تھوڑی چرچ میں تھا تو میری اپوائنٹمنٹ تھی کوئین کے ساتھ, میں نے ملنا تھا ان کو. تو انفارچونیٹلی میرے ان گروئنگ نیل تھا پاؤں میں اور مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی, تو میں شو نہیں پہن سکتا تھا. سو دیر واز اے ڈریس کوڈ کہ جی اچھا جی آپ نے یہ ایسا سوٹ پہننا ہے, آپ نے کلرجی کالر لگانا ہے, آپ نے بلیک شوز پہننے ہیں. جس پوری ایک انہوں نے لسٹ جو ہے تیار کی. اور یو نیڈ ٹو کنڈکٹ یور سیلف in front of the queen, you know. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میرے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, اور جو بندہ وہاں پہ پروٹوکول آفیسر تھا اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی آپ کا ڈریس کوڈ نہیں ہے, آپ نے شو نہیں پہنے ہوئے. تو میں نے کہا بھیا میرے پاؤں میں زخم ہے, میں کیسے شوز پہنتا؟ تو میں نے کہا اوکے سو آل رائٹ آئی کین گو بیک بٹ یو آر آنسریبل بیکاز آئی گاٹ دا اپوائنٹمنٹ. تو اس نے کسی اور سے پوچھا, اس کو بلایا, بندہ آیا اندر سے جو مینیجر تھا یا جو بھی چیف پروٹوکول آفیسر تھا. تو اس نے بڑے عجیب انداز سے مجھے ڈیل کیا اور اس نے کہا اوکے کم اینڈ فالو می. تو جب میں گیا تو میں جو کوئین تھی ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے چپل پہنی ہوئی تھی. تو میرے جو 2 ساتھ کولیگ تھے وہ کہنے لگے یار 2 لوگ جو ہیں وہ کوئین کو ملے ہیں چپل میں, ایک گاندھی اور ایک آپ. تو خیر یہ تو ایک جوک آپ کہہ لیں ان کی طرف سے تھی, لیکن ایک پروٹوکول ہے. جب آپ ملتے ہو کسی بھی ہائی رینک کو تو آپ کو ادب و آداب جو ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, خاص طور پر جب آپ بادشاہ کے سامنے جاتے ہو, ملکہ کے سامنے جاتے ہو, پرائم منسٹر سے ملنا ہوتا ہے. سو مینی ٹائم آئی بین آن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. سو دیر از اے پروٹوکول. ہمیں پہلے سے سیکورٹی چیک کرنا پڑتی ہے, پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کیسے آپ نے وہاں پہ ملنا ہے. تو یہ ایک پروٹوکول ہے خداوند سے ملنے کا.
تو دعا کا بھی ایک آرٹ ہے، ایک سکل ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کے لیے نہ کہنا، ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، پبلک میں خاص طور پر. تو اس کے لیے ہمیں خدا ان کے پاک روح کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. رومی کے خط کا مسئلہ میں بتاتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کس طور سے دعا کرنی ہے، لیکن خداوند کا روح جو ہے آہیں بھر بھر کر ہمیں سکھاتا کہ ہم نے کس طور سے اس کے حضور جانا ہے، دعا کرنی ہے. نمبر 3، بہت ساری چیزیں مجھے جلدی سے اس کو ختم کرنا ہے. میرے پاس دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے یا وجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. تیسرا کہ جی کیوں دعا کروں، مجھے کیا پرابلم ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. اور پھر یہ ہے کہ میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے. بعض کا لوگ اتنے وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. I feel so bad کہ سم ٹائم پیپل سے ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دعا کرنا کوئی فضول بات نہیں ہے، یا دعا کے لیے آپ کو کوئی خاص جو وجہ نہیں چاہیے ہوتی. دعا جو ہے again I'm saying that it's a very important communication. آپ کو رابطے کی ضرورت ہے خداوند کے ساتھ، بیکاز ہی از یور کریٹر، ہی از آور پرووائڈر. ہمیں یہ کہنا کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، دعا کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کے پاس کام کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، لیکن خدا کے لیے وقت نہیں ہے. وہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، زبور 127 پڑھیں کہ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند جیسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، جب وہ اپنے دشمنوں پر پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. دعا کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. وہ آپ کو اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، وہ آپ کو زندگی، صحت، تندرستی، کاروبار، گھر، اچھا موسم، اور کیا ہے اس کی آپ کو چاہیے ریزن دعا کے لیے. پھر یہ جی کام جو ہے صرف ایک مخصوص طبقے کا ہے، جس میں پاسبان ہے، پادری صاحب ہیں. ایک بندے کو دعا کے لیے کہا گیا تو بزرگ جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے، لیکن جو جس چیز دعا کے تعلق کل ہی رکھا ہے. تو لوگ یہ سوچتے نہیں جو پادری صاحبان ہیں، یہ پاسٹر جو ہیں، دیٹ از دیئر جاب، ان کو ہم اس لیے چندہ دیتے ہیں، اس لیے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ بس وہ دعا کرتے نہیں. خداوند نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے جو شاگرد ہیں، پولس رسول اور پطرس، یہ سارے دعا پر فوکس کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں. تو دعا جو ہے یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی انہوں بڑا شوق ہے، انہوں دعا لے کے آتے. یہ شوق کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. It's not an optional. It's our duty, it's our responsibility کہ دعا کرو. بارہا خداوند یسوع مسیح نے کسی جگہ بھی سرمن نہیں بتایا کیسے سرمن تحریر کرنا ہے، کیسے پیغام دینا ہے. He always taught how to pray. دعا کیسے کرنی ہے، خداوند اس بات کے لیے کنسرن تھے، بیکاز جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ شوق کی بات نہیں ہے، شوق بھی ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے پریئر کا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ صرف ایک مخصوص لوگوں کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے کوئی اور کام دے دے، میں کرسیاں لگا لوں گا، صفائی کر لوں گا، صرف چندہ چک لوں گا میں، ہے نا. تو یہ کام مجھے دے دیں، اور کوئی کام کرنا ہے، کسی کی بےزتی کرنی ہے، کسی کا کوئی کام کرنا ہے، تو مجھے ذرا تھوڑا سا ایڈیکون بندہ بھی جو نا وہ آپ کو چاہیے ہوگا. تو آئی ایم یور رائٹ ہینڈ پرسن، بس مجھے اس کاموں کے لیے رکھے، دعا نہ کہنا مجھے. I don't want to mention the name of the city and the person. لیکن ایک چرچ میں خداوند کے خادم نے ایک آدمی کو جو کہ ایلڈر بھی تھے ان کو دعا کے لیے کہا، اور وہ شخص جو ہے وہ اتنا نالا ہوا، وہ اتنا ناراض ہوا، he was so angry. حالانکہ وہ چرچ کے ایلڈر تھے، لیکن وہ پولیٹیکل ایلڈر تھے کیونکہ ان کی لارج فیملی تھی. انہوں نے ان کو چلو جی ساڈے پاجی نے بھی ایلڈر بناؤ، تو انہوں نے ان کو ایلڈر بنا دیا. اب ایلڈر صاحب کو جب دعا کے لیے کہا گیا، پادری صاحب نے سوچا کہ ایلڈر صاحب ان کو دعا کرنی چاہیے، تو ایلڈر صاحب نے دعا نہیں کی اور لوگوں نے بڑا برا محسوس کیا. اور ایلڈر صاحب اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے پادری صاحب کو اتنا سٹریس دیا
کہ جی تو نے مجھے بڑا عزت کیا ہے پادری صاحب، آپ نے میری عزت جو ہے مٹی میں ملا دی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں لو جی انہیں تو دعا کرنی نہیں آتی. تو وہ پادری صاحب اتنے خائف ہوئے کہ وہ بیچارے مرے گئے. تو یہ بڑا خطرناک رویہ ہے. ہمارے دعا کرنے یا نہ کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. کیونکہ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں جی خدا کو تو اپنے علم سابق کے مطابق سب کچھ پتا ہے، پہلے سے باتیں طے ہو چکی ہیں، تو کیا ضرورت ہے. وی ڈو ناٹ چینج گاڈ ورڈ اینڈ وی ڈو ناٹ چینج گاڈ سرکمسٹانسز اینڈ the plan and the mind. We cannot change our circumstances, our situation, our destination. ہم اپنی منزل اور اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، تو کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی. خدا سب کچھ کر لیتا ہے. خدا کو پتا ہے مجھے روٹی بھی دینی ہے، کہتا ہے فکر نہ کرو، کل کے لیے فکر نہ کرو، تو کر لے. وہ یہ اس کا کام اسی کو کرنے دیں. اگر آپ ان بات اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ان کو یہاں پہ نہیں دہرانا چاہتا. تو دعا کرنے کے لیے اگر یہی جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، اگر جس وجہ سے آپ دعا نہیں کر پاتے، تو پھر زندگی کا کیا مقصد ہے. پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں پریئر وداؤٹ سیزنگ، بلا ناغہ دعا کرو. پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت. ہر روز بلا ناغہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. افسیوں اس کا 6 باب، خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. بیکاز وی آر ان اے اسپرچل وارفیئر. ہم ایک روحانی جنگ میں ہیں اور ہمیں ہر روز دعا کرنا ہے اور ہمیں منت کرنی ہے خدا سے. We don't need to dictate God. We need to request him. اور یسوع کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایک دعا کرنے والا شخص ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح. یسوع نے تمام رات جو ہے دعا کرتے ہوئے بسر کی. مقدس لوکا کا انجیلی میں 6 باب اور 12 آیت. میں صرف آپ کو حوالہ جات دے رہا ہوں، آپ بعد میں ریکارڈنگ سن کے بھی آپ ہم کو لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کے انجیلی میں اس کے 5 باب اور 16 آیت میں کہ خدا مسیح تنہا جو ہے وہ پہاڑ پر چلے گئے اور دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور جب وہ اس میں جھیل میں تھے تو خدا مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے تھے اور وہاں سے وہ آبزرو کر رہے تھے کہ دے آر ان ٹربل، اور پھر خدا پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس گئے. تو اگر خدا کے بیٹے کو، یسوع المسیح کو، ابن خدا کو دعا کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں کس قدر زیادہ، ہم جو انسان ہیں ہمیں دعا کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے. چند ایک وجوہات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی وجہ جو میں نے بیان کی کہ اگر خداوند کے شاگرد خداوند یسوع المسیح ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، which is a major cause of prayer. دعا کی جو سب سے جو بنیادی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح خود ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. and he is a role model for all of us. ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے کہ جیسے یسوع نے محبت کی، جیسے یسوع نے دعا کی، جیسے یسوع نے اپنی جان قربان کی، اسی طور سے ہمیں بھی یسوع کی مانند ہمیں دعا کرنا والا بننے کی ضرورت ہے. پہلا پترس اس کا 5 باب اس کی 7 آیت. ہم سب فکروں میں گھرے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو اس کا دامن بھیگا لگتا ہے، جس سے بات کریں کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے. پہلا پترس 5 باب اس کی 7 آیت. یہ خداوند نے ہمارے لیے پروویژن مہیا کی ہے. ہمیں خداوند انکریج کر رہے ہیں. He is giving us opportunity. ایک پرپز ہے، ایک آپشن ہے خداوند ہمیں دے رہے ہیں. ایک پروویژن ہے، بہت خوبصورت لفظ ہے پروویژن. He is giving us provision. اور وہ پروویژن کیا ہے؟ وہ رائٹ ہے، ایک حق اور ایک موقع خداوند ہمیں دے رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو انویٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اپنی ساری
فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. There are so many anxieties and worries we are carrying. اور وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو. پطرس فرماتے ہیں اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. کیسا محسوس کرتے ہیں جب کوئی آپ کو فون کر کے کہے آپ بیمار ہوں، دکھی ہوں، پریشان ہوں، ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں. آپ کو کمفرٹ ملتی ہے. خداوند نے اسی لیے کہا شاگردوں کو کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. This is a problem with the pride. This is a big hurdle. ہم خدا پر ڈیپینڈ کرنے نہیں چاہتے، ہم اپنی فکر اس کو دینے نہیں چاہتے. زمانے بھر کو فون کر کے ہم بتائیں گے، گھروں میں بلائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، مر گیا، چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لاس ہو گیا. خدا کو نہیں بتانا، جس نے حل کرنا ہے اس کو نہیں بتانا. زبور 23 بہت خوبصورت ہے. ان الفاظ کو اپنی زندگی میں سمولیں. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. زبور میں ایسے نہیں ہے کہتا، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. It's about the providence of God. It's about the protection of God. It's about the assurance from God. یقیناً، assure, definitely, certainly. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا سارا بوجھ، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں. ہمیں تمام فکروں سے، تمام انزائٹی سے خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ان سے رہائی پائیں. God giving us boldness. بٹ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں. اور دعا کرنے کا سب سے جو ضروری مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم خداوند پر بھروسہ کریں. It's a process. Humble yourself. خدا کی قوت اور اختیار پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ آپ کی مشکل اور پریشانی دور کرنے میں قادر ہے. Try to make such connection with God. دنیا میں ہمیں ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہیومن بینگ دے آر پریئنگ. انسان دعا کرتے ہیں، جانور دعا نہیں کرتے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. مرزا غالب جو ہیں ان کو آم بہت پسند تھے. تو کسی شرارتی شخص نے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جو گدھے ہیں وہ جا رہے تھے اور آم وہاں پر جو گندے آم ہوں گے وہ پڑے ہوئے تھے، تو گدھوں نے وہ آم نہیں کھائے. اس شخص نے مرزا غالب کو تھوڑا سا تنگ کیا، طنز کیا. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب دیکھیں جو گدھے ہیں وہ بھی آم نہیں کھاتے. تو مرزا غالب نے کہا ہاں گدھے آم نہیں کھاتے. تو جو انسان ہیں وہ دعا کرتے ہیں، حیوان دعا نہیں کرتے. خدا ان کا بندہ یسایہ کہتا ہے کہ جو بیل ہے، جو گدھا ہے، وہ چلنے کو پہچانتا ہے پر میرے لوگ مجھے نہیں پہچانتے. نہ ہو گھوڑیاں خچرا وانگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. ہم گدھوں کی طرح، خچروں کی طرح نہ ہوں کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے. انسان بنے اور دعا کریں. اور یہ کوئی کسی انسان کا آئیڈیا نہیں ہے. پریئر از گاڈس آئیڈیا. خدا نے ہمیں ایسے نہیں خلق کر دیا. خدا نے ہمیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ
رفاقت رکھیں اس کے ساتھ, کمیونیکیٹ کریں. In the book of Genesis, خداون آتا اور آدم کے ساتھ, he was having fellowship with Adam. He was communicating with him. Why we are struggling? Because there is the pride. ہم کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی آپ زیادہ دعا کریں گے, میری بات غور سے سنیے گا, بلکہ اس کو لکھ لیں, جتنی آپ زیادہ دعا کریں گے اتنا ہی آپ کا خدا پر بھروسہ بڑھتا جائے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جتنی آپ زیادہ دعا کریں گے اتنا ہی آپ کا خدا پر بھروسہ بڑھتا جائے گا, اور جتنی آپ کم دعا کریں گے اتنا ہی آپ کا خدا پر بھروسہ کم ہوتا جائے گا. So for the sake of that spiritual strength, for nourishment, it is very important to pray to God. Prayer جو ہے نا, رات کو میں جب تیار کر رہا تھا تو لفظ میرے ذہن میں آیا, ہم بڑی اچھی چیزیں جو ہے نا ذہن میں ڈالتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ ایک نارمل انجن ہوتا ہے گاڑی کا, ایک ٹربو ہوتا ہے. تو جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو تو جو ٹربو ہوتا ہے وہ اس کو اور زیادہ قوت دیتا ہے انجن کو. For the sake of our strength, یہ جو spiritual engine ہے, جو ہماری روح ہے, اس کو وہ بوسٹ دیتا ہے. جو یہ دعا ہے, it's like a turbo, ہے نا, آپ کو اور زیادہ قوت دیتا ہے, آپ کی روحانی قوت کو دگنا کر دیتی ہے دعا, بڑھا دیتی ہے آپ کو. دعا جو ہے یہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتی ہے. میں ریپیٹ نہیں کروں گا اپنی ان باتوں کو, ہم نے پچھلے دنوں سیکھا تھا یوحنا کا انجیلی بیان, اس کا 15 باب اور اس کی 5 اور 7 آیت, کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. انگور کا حقیقت میں نے اس پہ پوری ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی اور اس پر آپ کو سکھایا تھا. تو آپ ضرور اس سرمن کو بھی آپ انجوائے کیے کر سکتے ہیں یوٹیوب سے. تو خدا مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں اور میرا باپ باغبان ہے, اور جو ڈالی مجھ میں اور پھل نہیں لاتا اسے وہ کاٹ ڈالتا, جو پھل لاتا چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو, تم مجھ میں قائم رہو میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتے, اس طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. اور پھر ورس 7 جو ہے وہ یہ ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پھر خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ 5ویں آیت میں اس کا آخری حصہ ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. سو یہ ایک بلینک چیک ہے خدا نے دیا کہ جو چاہو وہ ہو جائے گا. بلینک چیک کب سمجھتے ہیں؟ کسی کو آپ بلینک چیک دے دیتے ہیں, لے جی جو مرضی اماؤنٹ اس پہ لکھ لیں. تو پریئر جو ہے یہ ان آیات میں خدا نے ہمیں بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو مرضی لکھ لیں, میرے نام سے جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. بٹ we need to learn that. ہمیں اس آرٹ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے, وقت جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے. ہم اس بات کو دعا میں سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس طریقے سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. خداوند نے یوحنا کسی انجیلی بیان میں کہا کہ میں نے تمہیں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو, جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا, کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے, بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے. تو خداوند نے ہمیں دوست کہا ہے, وی آر فرینڈ. اور آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, خداوند پھر ہمیں یہ سکھاتے ہیں, تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کے جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے, تاکہ میرے نام سے جو کچھ وٹ ایور یو ول آسک, جو کچھ باپ سے مانگو تم کو دے گا. سو جیسس کرائسٹ از اے گارنٹی. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. تو دعا میں ہم اپنی جو شکر گزاریاں ہیں, اپنی درخواستیں ہیں,
وہ ہم دعا میں پیش کرتے ہیں. دعا کا مقصد یہ ہے کہ آپ خداوند کے حضور درخواست کریں, منتیں کریں. اینڈ the fourth reason is it's a true source of happiness. دعا میں ہم خداوند سے تسلی پاتے ہیں, خوشی حاصل کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایک سورس ہے خوشی کا, اطمینان کا. صرف اس کے لیے بات یہ ہے, شرط یہ ہے کہ ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. مقدس یعقوب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. جب تک حق مانگیں گے نہیں. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کیا ضرورت ہی کیا ہے, خدا کو سب معلوم ہے. نہیں, ہمیں اس سے مانگنے کی ضرورت ہے. It's showing our respect to that person. پنجابی کہتے ہیں جب تک رونا ماں دودھ نہیں دیتی ہے, تو جب تک بچہ روئے نا ماں دودھ نہیں دیتی, تو جب تک آپ اس کے آگے گڑگڑائیں گے نہیں, روئیں گے نہیں. بیج دا چک کے روندا ہویا جاتا ہے, پر خوشی نال پریاں چک کے آئے. جو روتے ہوئے بیج بوتے ہیں وہ خوشی سے فصل اکٹھی کرتے ہیں. کبھی خدا کے حضور رو کر دیکھیں, ہنّا کو دیکھیں. پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب, روتی تھی خداوند کے گھر میں آ کر, سال بہ سال جاتی تھی. ایلی کہتا کہ یہ تو نشے میں ہے. اس نے کہا نہیں, میں خدا کی بندی ہوں, میں نے خداوند کے حضور اپنے دل کو انڈیلا ہے, خالی کیا ہے. تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے ہی نہیں. کڑکے وہ زبور ہے نا, تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یار اب میرے خدایا, صبح سویرے خدا میں تجھے ڈھونڈتا ہوں. تو کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تڑکے تینوں میں ڈھونڈا یار اب میرے خدایا. غرور و تکبر سے نہیں, حلیمی فروتنی سے اس کے آگے ہاتھ لائیں. خداوند جیسے لونڈی کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف لگی رہتی ہیں, جیسے اس کے ہاتھ اس کی طرف پھیلتے ہیں, اسی طرح اپنے ہاتھ اس کے آگے پھیلائیں. اس کے ساتھ دیکھیں, آخری بات جو ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں اس کو کرنا چاہتا تھا لیکن اور زیادہ ایکسپینڈ, لیکن چلیں خدا نے زندگی دی تو ضرور اس کو ہم کریں گے کسی اور ٹائم پہ. دعا جو ہے دیٹس این ایکٹ آف کوپریشن, خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. خدا کا جو منصوبہ ہے ٹو ریچ دا ورلڈ, ٹو پروکلیم دا گڈ نیوز, کمپلیٹ ہز مشن تھرو پریئر. خدا نے کہا کہ جب دو لوگ زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہو جائیں گے تو وہ بات آسمان پہ ہو جائے گی. جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا, اور جو کچھ زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا. سو اٹس اے ٹیم ورک. اس کے ساتھ مل کر کام کریں. اگر آپ ہیلنگ منسٹری چاہیں گے خداوند ہیلنگ منسٹری دے گا. اگر آپ پریچنگ کرنا چاہیں گے خداوند پریچنگ کا آرٹ دے گا. میں کراچی میں تھا اور ایونجلزم کر رہا تھا, تو ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا. تو لوگ جو ہے وہ آئے دعا کے لیے, اور لوگ آگے آ رہے تھے, اور مجھے پتا تھا کہ میرا جو گفٹ ہے پریچنگ کا, تو میں نے پریچ کیا اور اٹ واز ویری بلیسڈ سرمن. تو جب لوگوں نے آگے آنا شروع کیا تو میں نے ڈرتے ہوئے خداوند سے دعا کی. میں نے کہا خداوند آئی ڈونٹ ہیو دا گفٹ آف ہیلنگ. خداوند یہ اب لوگ جو آ رہے ہیں تو خداوند تیرے نام کو جلال ملنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ خداوند نے بلیس کیا, اور جب میں نے وہاں پر بیماروں کے لیے دعا کرنا شروع کی, اور جب جو پاسٹر تھے بلدیہ ٹاؤن میں, انہوں نے بلایا لوگوں کو کہ جی آپ اپنے ٹیسٹ میں شیئر کریں, تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ خداوند نے ان کو کیسے ہیل کیا ہے. مختلف طرح کی بیماریوں سے لوگوں نے شفا پائی. خداوند کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. اگر آپ کوئی بھی گفٹ چاہتے ہیں خداوند سے, چاہے وہ ہیلنگ منسٹری ہے, چاہے وہ پریئر ہے, چاہے وہ پریچنگ کی گفٹ ہے, نعمت ہے, وہ نعمتوں کا سرچشمہ ہے, خداوند سے مانگیں وہ آپ کو دے گا. دعا کے ذریعے ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جاتے ہیں. پریئر میکس پاسبل. ہو سکے لوگوں نے آپ کو مایوس کر دیا ہو, ڈاکٹروں نے آپ کو مایوس کر دیا ہو,
لیکن جب آپ اس کے پاس آتے ہیں لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, لوگ آپ کو مایوس کر دیتے ہیں, ڈپریس کر دیتے ہیں, پر خداوند کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. آج آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کس بات کی کمی ہے, کیا چاہیے؟ خدا پر بھروسہ, خدا سے مدد حاصل کریں, خدا سے کہیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا. اگر اتنے بڑے بڑے انبیاء, داؤد جیسے لوگ, ابراہیم جیسے لوگ جو ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, شاگرد ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو عزیزو ہم دعا کیوں نہ کریں؟ اس لیے دعا کی ضرورت کو, دعا کی اہمیت کو سمجھیں اور خدا ان سے دعا کیا کریں. جیسے میں نے کہا کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے, آپ کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں. خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا, قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. چند آیات میں پڑھ کر اس بات کو ختم کروں گا. اور جو زبور 31 ہے, یہ خداوند پر بھروسہ اور توکل کرنے کی یہ جو دعا ہے, یہ بہت ہی لمبا جو زبور ہے, لیکن میں اس کی چند آیات جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھوں گا اور پھر ہم دعا کریں گے. زبور میں اس مدد کے لیے خدا پر توکل کی دعا جو ہے وہ کرتا ہے. کہتا ہے, آئے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے, مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا. اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے, اپنا کان میری طرف جھکا, جلد مجھے چھڑا. تو میرے لیے مضبوط چٹان, میرے بچانے کو پناہ گاہ ہے, کیونکہ تو ہی میری چٹان, میرا کلا ہے. اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر, مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچایا ہے, کیونکہ تو ہی میرا محکم کلا ہے. میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. وہی الفاظ جو یسوع نے صلیب پر کہے, یہ اس زبور کے الفاظ میں نے آپ کو بتایا تھا بھی. اور مائیں جو ہے وہ رات کو بچوں کو سونے سے پہلے یہ الفاظ کہتے ہیں, یہ پڑھیں آپ. آئے باپ, جیسے نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. آئے خداوند سچائی کے خدا, تو نے میرا فدیہ دیا ہے. مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں. میرا توکل تو خداوند پر ہی ہے. میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا, کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے, تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے. عزیزو, زبور 31 کو ضرور آپ اپنے فارغ وقت میں پڑھیے گا, میڈیٹیٹ کیجیے گا, اس کے اوپر گیان و دھیان کیجیے گا. خداوند آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ حلیمی, فروتنی, انکساری کے ساتھ خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے خداوند سے دعا کرتے رہیں, کیونکہ خداوند نے فرمایا دعا کریں. یسوع نے یہ کہا دعا کریں. اور آج ہم خداوند کے ایک اور حکم کو, اور وہ حکم یہ تھا کہ یروشلم کے لیے دعا کرو. بڑا اچھا زبور ہے, دعا منگو اے مل کے سب دم بدم, قائم رہے شہر یروشلم. ہمیں خداوند کے شہر کے لیے دعا کرنی ہے, خداوند کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. wherever they are, the people, those who are killing each other, where there is a distraction, where there is a problem in the world, we need to pray for them. خداوند کے لیے, خداوند کے لوگوں کے لیے جو خداوند کے نام سے ستائے جا رہے ہیں, whether they are in Pakistan or in any other countries where there is a problem with the coronavirus and people are helpless, they are looking for help, we need to pray for them. So let's pray together. آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں. خداوند آپ کے گھر میں موجود ہے, جہاں پر بھی آپ ہیں. یہ تو خوبصورتی ہے خداوند کی کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. آئیے ہم اس کی ہمجائیت کے لیے خداوند کا شکر کریں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. خداوند کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے, اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے. آئیے دعا مانگے. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں.
کہ تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم دعا کے جو مقاصد ہیں ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ خداوند، تو نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم نے کس طور سے دعا کرنی ہے۔ پیارے خداوند، ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ ہمیں سکھا کہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں، اپنی ساری فکریں، سارے مسائل تیرے پاس لے کر آئیں، کیونکہ تو ہمارا بنانے والا ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہماری بناوٹ سے واقف ہے، اور جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے تو ہم پر ترس کھاتا ہے۔ اے پرم پتا، فضل کر، رحم کر، ترس کر۔ ہم اس وقت شہر یروشلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی سرحدوں کی حفاظت اور نگہبانی کر۔ خدا اسی طرح ہم فلسطین کے ان تمام زخمیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو۔ جو بھی وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، خدا ان کو تنبیہ اور ملامت کر۔ ہم اس وقت دعا کرتے ہیں پیارے خدا انڈیا اور پاکستان کے لیے، جہاں پر خدا کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، اپنے گھروں میں قید ہیں۔ خدا جہاں پر خوراک کی کمی ہے، جہاں پر خدا وسائل کی کمی ہے، میڈیسن کا فقدان ہے، خدا آکسیجن نہیں مل رہی، اے خدا ڈاکٹر نرسز کے ساتھ ہو، اور اے قدوس پاک خدا وہ لوگ جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں بڑی برکت دی۔ پھر خداوند، ہم اس ملک کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ پھر خداوند تو جن کے باقی ماندہ حصے میں ہمارے ساتھ ہو، اور جتنے بھی بہن بھائی خداوند اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں خداوند اس کی ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، خداوند ان سب پر تیرا دانا ہاتھ رہے، ان کے گھرانوں میں تو چلتا پھرتا ہوا نظر آئے، ان کے گھروں کے چوگرد تیرے لہو کی باڑ لگی رہے، تیرے فرشتے ان کی حفاظت و نگہبانی کریں، اور ابلیس کبھی انہیں چھونے نہ پائے۔ بڑی برکت ہے خدا سے طور سے میں اپنی کلیسیا کے لیے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا بھائی مجید کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ساری کمزوری، ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ جو لوگ اکیلے پن کا شکار ہیں، جو لوگ آئسولیشن میں ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، نرسز، ڈاکٹرز کے لیے، سب کے ساتھ، تمام پیرنٹس کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہو۔ خدا میں اپنے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تمہاری خدمت کو بابرکت بنا۔ خداون، میں کل کی عبادت کے لیے، لوٹن چرچ کے لیے، اور پھر خداون ہیسٹن چرچ کے لیے، جبکہ خداون سنڈے کی عبادات وہاں پر ہونے کو ہے، خداون جبکہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کو ہے، خداون تمام رکاوٹیں تیرے یسوع نام میں چلی جائیں، تیرے لوگ برکت پائیں، بیمار چنگے ہو جائیں، اور اے پیارے خداون لوگ نجات پائیں۔ بڑی برکت دے۔ بائبل ٹی وی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے سارے کام کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو پیارے خدا میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند تو نے یہ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو کہ انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ خداوند ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل تجھی پر ہے، کیونکہ تیرے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ خداوند تو نے بائبل ٹی وی گلوبل کو شروع کیا، تو ہی اس کے کام کو مکمل کرے گا۔ خداوند یہ تیرا کام ہے، خداوند تو اسے اپنے ہاتھوں میں لے، اپنے لوگوں کو برکت دے، ہمت دے، طاقت دے، تاکہ سچے کام میں وہ ہمارا ساتھ دے سکیں۔ خداوند تو بڑی برکت دے۔ یسوع کے قدوس اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، مجھے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا اس کام کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے، اور بائبل ٹی وی جو ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے اور زیادہ وسیع ہو رہا ہے، اور خدا کے فضل سے اب ساؤتھ انڈیا میں، یعنی حیدرآباد کا جو علاقہ ہے، چنائی کا جو علاقہ ہے، مجھے زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہمارے ایک چاہنے والے ہیں اور ویور ہیں، مسٹر سیم کا نام ہے، تو انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں وہاں پر انڈیا میں، اور انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ 1 بلین پیپل، 1 ارب سے زیادہ انڈیا کی پاپولیشن ہے، اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس ایریا میں جو لوگ ہیں، جیسے چنائی ہے اور یہ سارا جو اتنا بھی ایریا ہے، وہاں پر بہت زیادہ جو لوگ ہیں مسیحی ہیں،
تو ہمیں وہاں پر اس کام کی ضرورت ہے تاکہ لوگ خدا کا پاک کلام سنیں. تو آپ ضرور اس کام کے لیے ہماری مدد کریں تاکہ ہم وہاں پر اس سارے سیٹلائٹ کے کام کو اور کمیونیکیشن کا جو یہ سارا کام ہے بائبل ٹی وی کا اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکیں. تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو بہت جلد خدا نے چاہا تو بائی دا اینڈ آف دس منتھ ول بی ایبل ٹو پروڈیوس پروگرام ان انڈیا اینڈ ول اسٹارٹ براڈ کاسٹنگ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. پنجاب میں باقی جگہوں پہ تو لوگ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں, سیٹلائٹ وہاں پر موجود ہیں. تو ہم اس کو تھرو دس سوشل میڈیا وہاں پر ہم پہنچا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو اور زیادہ خدا ان کے فضل سے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس چیز کو جانتا نہیں, لیکن اس نے پروگرام میرے دیکھے اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کام کو, از میڈیا پرسن, تو اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے. تو میں شکر گزار ہوں. تو آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں اور اپنے جو گفٹ ہیں وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس کام کو اور زیادہ بڑھا سکیں. بھی کینیڈا میں, امریکہ میں اور دیگر جو ممالک ہیں, جادو باکس پہ تو ساری دنیا میں جو لوگ دیکھتے ہیں, لیکن جو ایپل ٹی وی ہے اور جو آپ کا موبائل ہے ایپ ہے, اس پہ فری ایپ ہے اینڈرائڈ پہ ایپل ٹی وی, ایپل موبائل, اس کے علاوہ جو راکو باکس ہے جو تو نام بھی اتنے نہیں, یا گولڈ باکس ہے اس پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں کہ فری ایپ آپ کو جو اویلیبل ہے, آپ کہیں بھی ہوں, پاکستان میں ہو, جہاں بھی ہوں, آپ فری ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جہاں پر بھی انٹرنیٹ ہے وہاں پر آپ اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی جو مجھے کالز آتی ہیں میں سب کے جواب بھی نہیں دے پاتا. ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, نہ صرف فائنینشلی بلکہ مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. دوز ہو آر اسکل پیپل جو کہ ایڈیٹنگ کا کام جانتے ہیں, جو کہ پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. ابھی کل میں 2 دن سے مسلسل ہم پاکستان سے پروگرام جو ان کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں. سو اگر آپ کو شوق ہے, آپ اس کی کالنگ ہے, تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں. ہمیں پریزنٹر کی ضرورت ہے, ہمیں پروگرامرز کی ضرورت ہے, ہمیں آڈیو ویڈیو جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ضرورت ہے, جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں لوگ. تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. بائی دا گریس آف گاڈ وی آر ان دی 4th year of this broadcasting, 4 سال ہونے کو ہیں, تو ہم اس کام کو کر رہے ہیں. تو آپ ضرور اچھے کام کے لیے ہماری مدد کریں. خدا ان آپ کو بڑی برکت. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم فل ٹائم منسٹر ان دا چرچ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا خاصا ایک چیلنج ہے, لیکن خدا ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے. خدا سب کچھ, خدا ہر چیز مہیا کرتا ہے. تو ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. اور کل جو ہے لوٹن میں میتھوڈسٹ چرچ میں ہم 1 بجے عبادت کرتے ہیں, اور اس کے بعد سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے, اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں آن لائن بھی عبادات جو ہوتی ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو کل صبح بریک فاسٹ شو نہیں ہوگا, منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل میرے جو بہن بھائی جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں, ٹیک ریسٹ, کل آپ ریسٹ کریں. سیٹرڈے ہے, ویکینڈ ہے, تو آپ آرام سے اٹھیں, کیونکہ مجھے تیاری کرنا ہوتی ہے, میں نے نیوٹن جانا ہے. تو نارملی ایم لیونگ مائی ہوم ارلی ان دا مارننگ, اور کیونکہ وہاں پر جا کر بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو 1 بجے وہاں پر عبادت ہوتی ہے. یہ بہت ہی اچھا چرچ ہے, میتھوڈسٹ چرچ ہے. وہاں پر ہم نے وہ عبادت کا سلسلہ شروع کیا سیٹرڈے کو. تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اف یو آر ان دا ایریا آف نیوٹن اور بیڈ فورڈ, اور اگر آپ ملٹن کینز میں ہیں, سو اٹس ویری کلوز. تو اف یو نیڈ اینی فردر انفارمیشن یو کین گو ٹو اوور فیس بک پیج. وہاں پر اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور بالکل یہ جو لوٹن ایئرپورٹ ہے اس کے قریب ہے یہ چرچ, اور جنکشن 10 کے قریب ہے. تو آپ اگر اس کی مزید انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو ہمارا ہیسٹن کا چرچ ہے, ہیسٹن نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ, یہ بھی بالکل لنڈن میں, جہاں اگر آپ لنڈن کے ایریا میں ہیں تو آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. ہنسلو ویسٹ میں یہ چرچ ہے, اور ہیتھرو ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہیں ہے ہم. جو چرچ ہے یہ ہماری اپنی بلڈنگ ہے, جہاں پر ہم انگلش میں صبح 10-10:30 بجے بات کرتے ہیں, اور پھر 2 بجے. اگر آپ انڈین پاکستانی لینگویج کا فلیور لینا چاہتے ہیں, so you don't have to travel to India and Pakistan, but you can come and join us on Sunday at 10:30 and 2:00. So please welcome and join us. God bless you. Have a wonderful and blessed day. Bye.